Praise the Lord. मेरा ईमान है कि ये सीरीज आपको एक ऐसी जगह के ऊपर खड़ा करेगी जिससे आप खुदा की परस्तिश करना सीखेंगे, खुदा की कुर्बत और उसकी नज़दीकी को सीखेंगे। और अगर ये बाकी नहीं समझ आए तो हकीकत में बताऊं, आप खुदा की परस्तिश करना, सताइश करना कभी भी नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जो मैसेजेस मैं आपको दे रहा हूँ, स्पेशली क्वायर, गाने वाले, बजाने वाले और सारे चर्च है, वो इसको बड़े गौर से और बड़े ध्यान के साथ सुने। इसमें बहुत सारी टीचिंग लाइन्स भी हैं जिसमें आप अच्छे तरीके के साथ सीख पाएंगे। इसलिए आप इन हवालों को नोट में कीजिएगा। आमीन। आज सैमसन की बर्थडे थी, आज से बर्थडे आज ओके, परी की बर्थडे थी हफ्ते पहले। हैप्पी बर्थडे परी, गॉड ब्लेस यू। और किसकी बर्थडे थी? नंबर करें सबको। Rebuilding the tabernacle of David. Rebuilding the tabernacle of David. दाऊद के खैमे का दोबारा खड़ा होना। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि खुदा दाऊद के खैमे को दोबारा खड़ा करेगा। किसके खैमे को खड़ा करेगा? दाऊद के खैमे को वो दोबारा खड़ा करेगा। इसकी प्रोफेसी, इसकी नबूवत आप आमोस की किताब उसके 9वें बाब उसकी 11वीं आयत में पढ़ते हैं। मैं उस रोज दाऊद के गिरे हुए मस्कत को खड़ा करके उसकी रखनों को बंद करूंगा और उसके खंडर की मरम्मत करके उसे पहले की तरह तामीर करूंगा, ताकि वो अदूम के बगिया और उन सब कौमों पर जो मेरे नाम से कहलाती हैं काबिज हों। इसको वकूअ में लाने वाला खुदावंद फरमाता है। जब इसको खड़ा करेगा तो इससे क्या होगा? कौमों को भी शर्फ मिलेगा कि वो भी इसमें दाखिल हो सके, इस खैमा में। और इस बात को पहली कौंसल, जो चर्च कौंसल थी, जिसमें खुदा जिसमें मसीह के रसूल थे और जिसमें यहूदियों और गैर कौमों के दरमियान में बहस चल रही थी, यहूद ने इस बात को हाईलाइट किया और वो बयान करता है और कहता है, और नबियों की बातें भी इसके मुताबिक हैं। किसके मुताबिक है? चुनांचे लिखा है कि इन बातों के बाद मैं फिर आकर दाऊद के गिरे हुए खैमा को उठाऊंगा और उसके फटे टूटे की मरम्मत करके उसे खड़ा करूंगा, ताकि बाकी आदमी यानी सब लोग जो मेरे नाम की कहलाती हैं खुदा उनको तलाश करे। ये वही खुदा उनको करवाता है जो दुनिया के शुरू से इन बातों की खबर देता आया है। आमीन। लिहाजा खुदा दाऊद के गिरे हुए खैमे को क्या करेगा? खड़ा करेगा। ये प्रोफेसी है। बाइबल मुकद्दस में ये नहीं लिखा कि खुदा जो मूसा ने टैबरनेकल बनाई, खैमा बनाया था, आप खरूज की किताब में मिलता है, वो खड़ा नहीं करेगा। तो उसने ये कहा कि मैं हैकल को दोबारा खड़ा करूंगा, बल्कि उसने कहा कि वो 3 दिन में ढाबे में से खड़ा कर दूंगा।
چنانچہ یسوع مسیح اردو میں سے چھین تھا. پروفیسی کیا ہے؟ نبوت کیا ہے؟ بائبل کیا رہنمائی دیتی ہے؟ بائبل رہنمائی دیتی ہے کہ وہ داؤد کی گرے ہوئے خیمے کو کیا کرے گا؟ وہ کھڑا کرے گا. اس لیے ہماری جو ہیڈنگ ہے سیریز ہے ریبلڈنگ دا ٹیبرنیکل آف ڈیوڈ. یعنی خدا کیا کرے گا؟ داؤد کے خیمے کو کھڑا کرے گا. لاسٹ ٹائم میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کی تھی، اور آج اس کا جو سرفن سنانے جا رہا ہوں. زیون گاڈز ڈویلنگ پلیس. سیون جو ہے وہ خداوند کا مسکن ہے. سیون خداوند کا مسکن ہے. آمین. زیون گاڈز ڈویلنگ پلیس، گاڈز ٹیبرنیکل. یہاں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں اسے. ہم جانتے ہیں کہ داؤد کا خیمہ کہاں پر ہمیں ملتا ہے؟ دوسرا سموئیل اس کا 6 باب اس کی 17 آیت لکھا ہے. اور وہ خداوند کے صندوق کو اندر لائے اور اسے اس کی جگہ پر اس خیمہ کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا. آمین. لہذا داؤد کا بھی خیمہ تھا، اور وہ خیمہ جس میں اس نے کیا کیا تھا؟ کریتیریم سے عہد کے صندوق کو وہ کوئی 50-60 سال کے بعد لے کر آیا، اور اس نے کہاں پر رکھا؟ اس خیمہ میں رکھا جو داؤد نے خود کھڑا کیا تھا. اور میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس دوران میں سیلا میں خیمہ اجتماع لگا ہوا تھا، جو کافی عرصہ پہلے جہاں پر ایلی کہان اور اس کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس خدمت کا کام، کہانت کا کام سر انجام دیتے تھے. اور جب فلسطینیوں نے عہد کے صندوق کو چھین لیا تو یہ جب وہ واپس آیا تو وہ کریتیریم میں جو ہے اسے رکھا گیا، الیعزر کے گھر میں. وہ سینا میں نہیں اسے رکھا گیا جو اس کی پراپر جگہ تھی. عہد کے صندوق کو اس جگہ کے اوپر رکھنا چاہیے تھا جہاں خیمہ اجتماع تھا، لیکن وہاں پر اسے رکھا نہیں گیا. اب کیا ہوا؟ زبور 78 اس کی 60 ورس میں لکھا ہے تو اس نے سیلا کے مسکن کو ترک کر دیا، یعنی اس خیمہ کو جو بنی آدم کے درمیان کھڑا کیا تھا. لہذا خداوند نے سیلا کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا. خداوند نے اسے چھوڑ دیا. تو پھر اس نے کیا کیا جو آج جس کا ذکر میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں؟ زبور 132 ورس 30. اور بڑے دھیان کے ساتھ جب آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ کس طور پر خداوند کا کیا پروگرام ہے مستقبل کے لیے. زبور 132 اس کی 13ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ خداوند نے سیون کو چنا ہے، اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے، میں یہیں رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے. آمین. آپ میرے پیچھے یہ آیت یاد پڑھیے، دونوں یاد 13ویں اور 14ویں آیت. کیونکہ خداوند نے سیون کو چنا ہے، اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے، میں یہی رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے. آمین. زیون گاڈز ڈویلنگ پلیس. اسے سیلا کو ترک کر دیا، یہ اس خیمہ کو جو بنی آدم کے درمیان کھڑا کیا تھا. آمین. آپ دیکھیے کہ کس طور پر 40 سال جو ہے یہ بیابان میں جو خدا کا خیمہ لگا رہا، اور اس کے بعد جب سیلا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کا خیمہ لگایا گیا تھا اور پراپر وہاں پر عبادات تھی. لیکن جب فلسطینیوں نے خدا کے عہد کے صندوق کو جو ہے وہ چھین لیا، واپس جب کریتیریم میں عہد کا صندوق واپس آیا
تو کسی کو کوئی ہوش نہیں تھی. ایک شخص تھا جس نے ہوش کو پکڑا, جس کے دل میں یہ خواہش اٹھی کہ میں خدا کے عہد کے صندوق کو کیا کروں, اپنے شہر میں لے کر آؤں, اور اس کا نام تھا داؤد. آمین. اور میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا, عہد کا صندوق خدا کی پریزنس کو شو کرتا ہے. عہد کا صندوق آپ دیکھیں تھرون آف گاڈ کو یہ پیش کرتا ہے, خدا کے تخت کو یہ پیش کرتا ہے. آمین. یہ کرائسٹ کو بھی پیش کرتا ہے کہ وہ گاڈ ہیڈ میں ہے, اس کا دوسرا قانون ہے. آمین. لہذا جس طور اور جس طرح کا برتاؤ جو داؤد نے عہد کے صندوق کے لیے کیا ہے, یہ مارولس ہے, یہ شاندار ہے, زبردست ہے. کس طریقے کے ساتھ وہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے, اور خدا نے بھی جو ہے اس کو پسند کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ داؤد کو خدا نے کہا کہ یہ میرے دل کے موافق ہے. آپ کو اس سیریز میں معلوم پڑے گا کہ داؤد کیوں خدا کا جو ہے وہ پسندیدہ ٹھہرا ہے, یا خدا کے دل کو اچھا لگنے والا کہلایا ہے. آمین. لہذا خدا نے صہیون کو چنا ہے, اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے, میں یہی رہوں گا کیونکہ میں نے اسے کیا کیا ہے, پسند کیا ہے. اور اصل میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ جب داؤد نے اب خیمہ کھڑا کیا, دوسرے سیموئیل چھٹے باب اس کی 17 آیت میں, تو اس خیمہ میں کچھ اور نہیں تھا سوائے عہد کے صندوق کے. عہد کے صندوق کے سوا وہاں پر کچھ نہیں تھا. آمین. حالانکہ سیلا میں بہت کچھ تھا, یعنی سارا پراپر جو ہے وہ سسٹم تھا. پراپر سسٹم تھا, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ خدا نے اسے ترک کر دیا, خدا نے اسے چھوڑ دیا. اور خدا نے کیا پسند کیا ہے, صہیون کو. اب یہاں پر صرف اور صرف عہد کا صندوق ہے. وجہ یہ ہے کہ وہاں پر پریز تھی, وہاں پر ستائش تھی, وہاں پر حمد و ثنا تھی. آمین. یعقوب کے مسکنوں سے زیادہ وہ صہیون کے پھاٹکوں کو پسند کرتا ہے. The Lord loves the gates of Zion more than the tabernacle of Jacob. Amen. آپ اندازہ کیجئے, یہ گیت بھی ہے, صہیون جو ہے یعقوب کے مسکن سے بہتر ہے, صہیون میرے خدا کا. آمین. Praise the Lord. تو یعقوب کے مسکنوں سے زیادہ وہ صہیون کے پھاٹکوں کو پسند کرتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ داؤد جو خیمہ داؤد نے صہیون میں کھڑا کیا ہے, خدا اسے عزیز رکھتا ہے, خدا اسے پسند کرتا ہے. صہیون کے پھاٹکوں کا مطلب یہ ہے صہیون کوئی اہم بات نہیں, وہ جو خیمہ اس میں لگا ہوا وہ اہم ہے. آمین. Praise the Lord. عزیز بہن بھائیو, یہ یاد رکھیے, ہم کہتے ہیں صہیون اپنی جگہ کے اوپر اہم ہے نام کے اعتبار سے, لیکن اس کی اہمیت کس سبب سے ہے, اس کی ویلیو کس سبب سے ہے, وہ کیوں کر جو ہے وہ اتنا زبردست کہلاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ داؤد نے یہاں پر جو ہے خیمہ کھڑا کیا اور اس میں عہد کے صندوق کو رکھا ہوا تھا. آمین. اور آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تعریف اور پرستش عہد کے صندوق کے گرد جس طریقے سے ہوتی تھی, ٹھیک ہے, جس طریقے سے ہوتی تھی, ویسے ہی آپ آسمان پر خدا کے تخت کے چوکیت ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. آمین. گویا داؤد نے اس خیمہ میں عہد کے صندوق کے سامنے جو ورشپ سٹائل, جو ورشپ پیٹرن جب وہ بنایا ہے, وہ اتنا زبردست تھا, وہ ویسا ہی جو ہے وہ نظر آتا تھا جیسا آسمان پر خدا کے تخت کی چوگرد جو ہے وہ ورشپ ہوتی ہے. آمین. لہذا یوں کہہ لیجئے صہیون زمین پر آسمانی پرستش کا عکس پیش کرے, جہاں خدا سدا رہتا ہے, جہاں خدا جو ہے ہمیشہ تفتشین ہے. اس لیے تو لکھا ہے, جب آپ زبور 22 verse 3 میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے
تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر صہیون میں جو خیمہ داؤد نے کھڑا کیا ہے وہاں پر وہ مسلسل خدا کی پرستش ہوتی ہے اور وہ تخت اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے. آمین. ڈیوڈ سلمون خدا کا خادم کہتا ہے ستائش اور پرستش وہ بنیادی سرگرمی ہے جو مسلسل خدا کے تخت کے چوگرد ہوتی ہے، بلکہ خدا کے تخت کے نزدیک ترین بھی یہی سرگرمی، یہی ایکٹیویٹی جاری و ساری ہے. آپ جب آسمان پر دیکھتے ہیں اس کے یہ خدا کے تخت کے نزدیک اور اس سے تخت سے چلے دور بھی ہوتے چلے جائیں آپ کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے اور وہ کیا ہے؟ ستائش اور پرستش. آمین. مدح سرائی اور پرستش. آمین. پرستش خدا کے تخت کے پاس ایک اہم خدمت ہے. آمین. یوں کہہ لیجیے worship is a throne room ministry. آمین. یہ جو اس کے تخت کے پاس یہ ایک خاص منسٹری ہے جو ہر وقت اور ہر طرح سے جاری اور ساری رہتی ہے. جب آپ مکاشفہ کی کتاب اس کا 4 باب اس کا 5واں باب آپ پڑھیں گے میں ان باتوں کو آگے لے کر آتا ہوں. داؤد بادشاہ نے کوئی صہیون پر ٹھیک ہے آسمانی طرز کی پرستش کو قائم کیا. آمین. اس لیے خداوند نے صہیون کو چنا ہے، اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے، میں یہی رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. آپ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ اور غور سے سنیے. یواس بادشاہ، حزقیاہ بادشاہ، یوسیہ، عزرا اور دوسرے تمام دیگر لوگ جو ان تمام ادوار میں آپ ایک چیز بڑی نمایاں نوٹ کریں گے اور وہ کیا ہے؟ جب بھی ان کے ادوار میں دوار میں جب بھی بحالی اور بیداری ہوئی ان تمام ادوار میں، یوسیہ کے دور میں، یواس کے دور میں، حزقیاہ کے دور میں، عزرا کے دور میں اور دوسرے ادوار میں جب بھی بحالی اور بیداری ہوئی ہے تو پتہ کیا ہوا ہے؟ آپ غور سے سنیے. وہاں پر داؤد بادشاہ کی طرز پرستش کو قائم کیا گیا ہے. آمین. آپ پڑھیے ان تمام ادوار کو آپ اسٹڈی کیجیے. یواس بادشاہ کو اسٹڈی کیجیے، حزقیاہ بادشاہ کو، یوسیہ کو، عزرا کو. آپ کو کیا نظر آئے گا؟ انہوں نے داؤد کے باجوں کے ساتھ اس کی پرستش کی. آمین. آپ کو ورشپ پیٹرن جو ہے وہاں پر ملے گا. اس لیے وہاں پر ریسٹوریشن آئی، وہاں پر ریوائول وقوع میں آیا. لہذا خدا کیا کرنا چاہتا ہے؟ ریبلڈنگ دی ٹیبرنیکل آف ڈیوڈ. آمین. تاکہ کیا ہو سکے؟ بیداری اور ریسٹوریشن کا کام ہو سکے. خدا نے داؤد بادشاہ کو زمین پر آسمانی پرستش کا ایک خاص مکاشفہ عطا کیا تھا. آپ اس بات سے حیران ہوں گے جب آپ پہلی تواریخ اس کا 23واں باب اس کی 5ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور 4000 دربان تھے اور 4000 ان سازوں سے خدا ان کی تعریف کرتے تھے جن کو میں نے یعنی داؤد نے مدح سرائی کے لیے بنایا تھا. آمین. آگے چل کر میں اور بہت ساری چیزوں کو آپ کے درمیان میں کھولوں گا کہ کس پر خدا داؤد کے اوپر یہ آسمانی پرستش کا مکاشفہ کھلا تھا. آپ دیکھیں وہ کیا بیان کرتا ہے؟ میں نے جن کو میں نے یعنی داؤد نے مدح سرائی کے لیے بنایا تھا. آمین. اسے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کیونکہ اس کو یہ سمجھ آئی تھی. اسے 4000 دربان تھے اور 4000 ان سازوں سے خدا ان کی تعریف کرتے تھے جن کو میں نے یعنی داؤد نے مدح سرائی کے لیے بنایا تھا. اور یہ لوگ یہ لاوی کچھ نہیں کرتے تھے، وہ کچھ نہیں کرتے تھے. غور سے سمجھیے کیا کرتے تھے؟ وہ کچھ نہیں کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ہاللویا ہاللویا. وہ ورشپ کرتے تھے، وہ ستائش کرتے تھے. وہ باجوں کے ساتھ سوچیے 4000 جو ہے وہ لاوی کیا کرتے تھے؟ ورشپ کرتے تھے. اور وہ کب کرتے تھے؟ وہ صبح اور شام
مسلسل خدا کے حضور میں یہ 4000 لاوی ستائش میں مصروف عمل تھے. 4000 کب؟ صبح اور پھر شام کو. صبح اور شام کو وہ کیا کرتے تھے؟ پرستش کرتے تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مسلسل عمل جو ہے کوئی سیون میں یہ جاری اور ساری تھا. صبح اور شام ورشپ. 4000 جو ہے وہ ساز جو ہے وہ بجائے جاتے تھے. آمین. داؤد نے اپنے مرنے سے پہلے جو آخری آفیشل ایکٹس کیے ہیں ان میں جو بنیادی اور اہم کام جو اس نے کیا ہے اس نے ستائش کے ڈھانچے کو قائم کیا ہے. آمین. اس نے اپنے مرنے سے پہلے جو چیز قائم اور دائم کی ہے وہ کیا ہے؟ ستائش کا، پرستش کا ڈھانچہ اس نے جو ہے وہ بنایا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. اب غور سے سنیے، آپ کو ملے گا کہ وہ شرف جو ہے کیسے ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو مکاشفہ کی کتاب کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، اور یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو پرستش کے بارے میں بیان کرے گی. مکاشفہ کی کتاب نئے عہد نامہ میں وہ کتاب ہے جو پرستش اور ستائش کی بابت سب سے زیادہ بیان کرتی ہے. آمین. سب سے زیادہ جو بیان ہے ورشپ کا اور ستائش کا وہ آپ کو کہاں پر ملے گا؟ بولیے. مکاشفہ کی کتاب میں تقریباً 7 بڑے حوالے، کتنے ہیں؟ بڑے حوالے جو ہے وہ اس کے بارے میں موجود ہیں، ستائش کے بارے میں بیان کرتے ہیں. یہ مکاشفہ 4 باب، یہ سارا آپ پڑھیے. مکاشفہ 5 باب 9 سے 14 آیت تک، اب اس کو نوٹ کیجئے. مکاشفہ 4 باب ہول چیپٹر. مکاشفہ 5 باب 9 سے 14 آیت تک. مکاشفہ 7 باب 9 سے 17 آیت تک. مکاشفہ 11 باب اس کی 15 سے 19 آیت. مکاشفہ 14 باب 3 سے 7 آیات تک. مکاشفہ 15 باب 3 سے 8ویں آیت تک. مکاشفہ 19 باب اور اس کی پہلی 10 آیات. آپ کو اس میں یہ خدا کی ورشپ ملے گی. ورشپ، ستائش، پرستش کا جو ہے ایک پیٹرن وہاں پر ملے گی. آمین. غور سے سنیے. یہ کتاب، مکاشفہ کی کتاب، آسمان پر ہونے والی پرستش کے اوپر سے یہ پردہ اٹھاتی ہے. آمین. لہذا آپ مکاشفہ کی کتاب کو کس انداز سے دیکھنا چاہیں گے؟ میں کس انداز سے دیکھتا ہوں؟ میں اس کو جو ہے کس انداز میں دیکھوں گا کہ یہ تو ورشپ کے بارے میں سکھاتی ہے. آمین. تو لہذا اگر مجھ سے پوچھے تو مکاشفہ کی کتاب کا دوسرا نام میں کیا دے سکتا ہوں؟ میں اس کو یوں کہوں گا، پرستش سکھانے والی کتاب. Amen. The handbook of worship. Amen. The handbook of worship. تو لہذا اگر کسی نے worship سیکھنا ہے، ستائش سیکھنی ہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو آپ کو کنسلٹ کرنا ہوگا جو ہے بک آف ریولوشن. اس میں آپ worship سٹائل کو دیکھیں گے، worship ہوتی کیسے ہے اور کون کرتا ہے، آپ کو وہاں پر ملے گا. یہ پرستش سے پردہ اٹھاتی ہے کہ ایکچولی worship کیا ہے، ستائش کیا ہے، حمد کیا ہے اور ثنا کیا ہے. آپ اس کتاب میں اگر اس کو میں 2-3 باتوں کے اوپر جیسے سم اپ کروں تو یہ کیا ہے؟ یہ کتاب دشمن پر غلبے، زمین پر خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے اور ستائش کے بارے میں بیان کرتی ہے. آمین. ورشپ اور پھر جو ہے ابلیس اور دشمن کو کے اوپر غلبے کو، اور تیسری بات خدا کی بادشاہی جو زمین پر قائم ہونی ہے اس کے بارے میں بیان کرتی ہے. آمین. پریز دی لارڈ. اب آپ دیکھیے کہ خدا داؤد کے خیمے کو کیوں عزیز رکھتا ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں آپ کو ایک نمایاں چیز نظر آئے گی جو داؤد نے اڈاپٹ کی ہے، اور اس نے اپنے جو خیمہ اس نے کھڑا کیا تھا وہ عہد کے صندوق پر ایسے ہی وہ شپ کرتا تھا جیسے آسمان کے اوپر ہو رہی ہے. لہذا آپ نوٹ کیجئے مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب 9ویں آیت اور پھر 14واں باب 2-3 آیت. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی اس کو جو ہے وہ پڑھے. 5واں باب اس کی 9ویں آیت.
اور جو ابواب میں نے آپ کو کہا ہے آپ ضرور اس کو پڑھیے. مکاشفہ 4 باب, مکاشفہ 5 باب 9 آیت سے 14 آیت تک, مکاشفہ 7 باب 9 سے 17 آیت تک, مکاشفہ 11 باب 15 سے 19 آیت, مکاشفہ 14 باب 3 آیت سے 7 آیت تک, مکاشفہ 15 باب 3 آیت سے 8 آیت تک, اور مکاشفہ 19 باب پہلی 10 آیات. اس میں آپ کو ورشپ ملے گی. اب جو بات جو داؤد نے اڈاپٹ کی ہے اس خیمہ میں, آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہوگی. مکاشفہ 5 باب 9 آیت, پلیز کوئی اس کو پڑھے. مکاشفہ 5 باب 9 آیت. مکاشفہ 5 باب اس کی 9 آیت. اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے, کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا. آمین. 14 باب 2 اور 3 آیت. مکاشفہ 14 باب اس کی 2 اور 3 آیت. اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی, اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوں. وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے, اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا. آمین. آپ اندازہ یہ کیجئے کہ آسمان پر کس طرح سے پرستش ہوتی ہے. بائبل میں یا مکاشفہ ہی کی کتاب میں 2 جگہوں کے اوپر یہ بیان آیا ہے کہ وہ نیا گیت خدا ان کے حضور میں تخت کے سامنے 4 جانوروں کے سامنے جو ہے وہ بزرگوں کے سامنے وہ کون سا گیت گا رہے تھے, بولیے نیا گیت وہ گا رہے تھے. آسمان نئے گیتوں کی پرستش سے بھرا ہوا ہے. آمین. وہ اس سے معمور ہے, اور وہ جو وہاں پر ہے وہ کون سا گیت گاتے ہیں, the new song. آمین. وہ نیا گیت گاتے ہیں. اور آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں خدا کیوں جو ہے وہ سیوں کو پسند کرتا ہے. وہ کیوں یہ کہتا ہے کہ میں یہی رہوں گا, میں اس کو پسند کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ داؤد کا خیمہ بھی اس نئے گیتوں کی پرستش سے بھرا ہوا ہے. لہذا جب کوئی داؤد کے خیمے میں کوئی جھانکتا ہے تو وہ اسی طرز کی پرستش کو منعکس کرتا ہے. آمین. اور یاد رکھیے کہ خدا سدا اس پرستش اور ستائش پر موجود اور تقدیسین ہے. ایسی پرستش پر خدا سدا موجود اور تقدیسین ہے. اور آپ جو ہے تھرو آؤٹ مکاشفہ کی کتاب میں ورشپ کو دیکھتے ہیں, اور وہاں پر آپ خدا کو جو ہے تقدیسین دیکھتے ہیں. مسلسل وہ تقدیسین آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ وہاں پر جب مسلسل ورشپ پرستش اور ستائش ہوتی ہے. اور داؤد نے اس بات کو کھولا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمد و ثنا پر تقدیسین ہوتا ہے. وہ کیسے ممکن ہے کہ اسرائیل کی جو ہے وہ پرستش کرے اور وہ جو ہے وہ موجود ہو؟ اس کی ریزن یہ ہے. اب غور سے سنیے زبور 33 ورس 3 وہاں پر کیا لکھا ہے. زبور 33 ورس 3. اور پھر اس کے بعد زبور 40 ورس 3, زبور 96 ورس 1, زبور 144 ورس 9. آپ ان تمام حوالوں کو نکال لیں اور اس کو باری باری پڑھیں. زبور 33 ورس 3. اس کے لیے نیا گیت گاؤ, بلند آواز کے ساتھ اچھی طرح بجاؤ. آمین. لہذا آپ یہ دیکھیے کہ داؤد نے اس پیٹرن کو وہ اڈاپٹ کیا ہے, اور یہ مکاشفہ اس کے اوپر کھلا ہوا تھا, اور وہ بیان کرتا ہے اس کے لیے نیا گیت گاؤ, بلند آواز کے ساتھ اچھی طرح بجاؤ. آمین.
اور یہ افسوس کی بات یہ ہے, میں آپ غور سے سنیے کہ چرچز میں جو ہے جب worship جب ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ کم آتے ہیں, اور داؤد کو کا خیمہ اس لیے زیادہ عزیز اور پسندیدہ ہے کیونکہ یہاں عہد کے صندوق کے چوگرد جو ہے داؤد اور 4000 لوگ جو صبح شام مسلسل worship کرتے ہیں. آمین. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور خدا کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ خدا داؤد کے خیمے کو کھڑا کرنا چاہ رہا ہے. آمین. پروفیسی کیا ہے؟ میں داؤد کے گرے ہوئے خیمے کو کیا کروں گا؟ کھڑا کروں گا. زبور 40 verse 3 اس میں کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد زبور 96 verse 1. اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا. بتھیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خداوند پر توکل کریں گے. آمین. وہ نئے گیت کے ساتھ ہے خدا کی پرستش کرتے ہیں. یہ 2 ٹائم آپ کو مکاشفہ کی کتاب میں ملے گا, اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ کو worship نظر آئے گی اس طرز کی. اور داؤد نے اس طرز پرستش کو زمین کے اوپر سیون میں اور اس خیمہ میں جو اس نے کھڑا کیا تھا قائم کیا ہے. آمین. زبور 96 verse 1. خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ, اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ. آمین. آپ یہ سوچیے, آپ حیران ہو, وہ ساری اہل زمین کو جب وہ دعوت دیتا ہے کہ نیا گیت گاؤ, کیونکہ آسمان پر جو ہے وہ نئے گیت کی گونج ہے, نئے گیت کی آواز ہے. ہاللیلویا. زبور 98 verse 1. 144 verse 9. خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ کیونکہ اس نے عجیب کام کیے ہیں. آمین. ہاللیلویا. اس کے دانے ہاتھ اور اس کے مقدس بازو نے اس کے لیے فتح حاصل کی ہے. Praise the Lord. خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ. داؤد ان باتوں کو جو ہے وہ کس طرح سے سمجھ پایا ہے؟ اس کے سامنے آسمان کھل گیا تھا اور اس نے worship کو دیکھا ہے. اس نے خدا کی worship کو, اس کے تخت کے سامنے جو worship ہوتی ہے اس نے اس کو یہ سمجھا ہے, اور اس لیے اس نے دلیری کی ہے کہ وہ عہد کے صندوق کو لے کر آئے اور اس خیمہ میں رکھے جو اس نے کھڑا کیا ہے. خدا بھی خوش ہو گیا. واو داؤد ویری گڈ. I love it. I love it. I love it. Hallelujah. مجھے یہ پسند ہے, میں اسے عزیز رکھوں گا. اور یہی بات جو ہے زبور 132 میں یہ اس کا ذکر آیا ہے. زبور 144 verse 9 میں لکھا ہے. ہم کون اس کو پڑھنا چاہے گا؟ Jesus Christ. اے خدا میں تیرے لیے نیا گیت گاؤں گا, دستار والی بربت میں تیری مدد سرائی کروں گا. آمین. یہ داؤد کے اندر یہ بات ہے. اے خدا میں تیرے لیے نیا گیت گاؤں گا, دستار والی بربت پر میں تیری مدد سرائی کروں گا. آمین. اب داؤد کے خیمے میں مسلسل, غور سے سنیے, مسلسل کنٹینیوسلی کیا ہو رہے تھے؟ نئے گیت جنم لیتے رہتے تھے. داؤد کے خیمے میں ہر روز ہر لمحہ کیا ہوتا تھا؟ نئے والیوم کیا ہوتے تھے؟ ریلیز ہوتے تھے. آمین. نیو سانگز جو ہے وہ کیا ہوتے تھے؟ ریلیز ہوتے تھے. داؤد وہ ہر شخص ہے جس کے ہاں جو ہے وہ نیو سانگز جب ریلیز ہوتے تھے, اور خدا اس کو پسند کرتا ہے کیونکہ جو ہے آسمان پر نئے گیتوں کی گونج ہے. آمین. اور آج چرچ میں بھی ایسا ہوتا رہنا چاہیے. آمین. میں جو ہے کوائر کو, لیڈرز کو جو ہے یہ اپنا سکھانا چاہتا ہوں. آئندہ بھی جب میں باتوں کو سامنے لے کر آؤں گا, آگے اس کا اگلا حصہ بھی بیان کروں گا کہ داؤد کے خیمہ میں کس طریقے کے ساتھ, کس طرز کے ساتھ worship اٹھائی جاتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے وہاں پر. لہٰذا آگے دیکھیے, ہمارے کان تو ایک دم سے کھڑے ہو جانے چاہیے اور ایک دم سے جو ہے وہ چکنے ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے خدا کی پرستش کر رہے ہیں. داؤد وہ شخص ہے جو اسرائیل کے جب worship کرتا تھا تخت لگتا تھا, اور آپ کو اس جگہ کے اوپر چرچ کو کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ خدا داؤد کے خیمے کو دوبارہ کھڑا کرنا چاہتا ہے. وہ داؤد کے خیمے کو دوبارہ کھڑا کرے گا
یہ اس کا وعدہ ہے, یہ اس کی نبوت ہے, یہ کلام کی حقیقت ہے. آمین. نئے سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ فریشنس. لہذا نیونس means freshness. جب آپ worship کریں گے نئے گیتوں کے ساتھ, آپ کی زندگی میں تازگی آئے گی, آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی. آمین. Praise the Lord. لہذا ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نئے والیومز کو جاری کیجئے. آمین. اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں نیا والیوم ہے, ایک والیوم جاری ہے, اور ہم نئے گیتوں کے ساتھ پرستش کرتے رہیں. اور آپ یہ ایرا چینج ہو چکا ہے, اچھے گانے بجانے والے یا وقوع میں آ رہے ہیں جو اس جو ہے طرز کو اور اس طرز سے پرستش کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن کئی تو بالکل گزر جاتے ہیں. یاد رکھیے آپ کو جو ہے آسمانی پیٹرن کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. داؤد نے اس پیٹرن کو وہ اڈاپٹ کیا ہے, اس نے وہ سے کنسیو ہوا ہے, اور اس نے اس کا جو ہے اس کو بیان کیا ہے. آمین. Praise the Lord. Praise the Lord. جو ہے پروفیٹک اسپرٹ جو ہے وہ ہمیں تازہ رکھتی ہے, جو ہے کنٹینیوسلی جو ہے پروفیٹک اسپرٹ کے اندر جب آپ رہیں گے. اور یہ جو ہے کم ہے, یہاں پر جو ہے افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ آج کل گاسپل سنگرز بڑے جو وہ پیدا ہو چکے ہیں, لیکن پروفیٹک اسپرٹ کے ساتھ ورشپ کرنا جس سے جو ہے نیو سانگ کی ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. چرچ کے اندر جو ہے گانے والے اور بجانے والے ایک نئی جو ہے ساؤنڈ پیدا کرے. آمین. جب پروفیٹک اسپرٹ کی نبوتی روح کی جو ہے وہ تازگی ہماری زندگیوں کے اندر نظر آنی چاہیے. اور جو ہے سیم ایز جو ہے وہ آپ جو کلیسیا ہے, جو ممبرز ہیں, وہ اس سے جو ہے وہ دور نہیں, وہ بھی اس کا حصہ ہیں. آمین. آسمان پہ پرستش کبھی بھی ڈل نہیں ہوئی ہے. آمین. اور وہاں پر رسمی ورشپ نہیں ہوتی ہے, نہ ہی ڈل نہ مان پڑتی ہے اور نہ رسمی ورشپ ہوتی ہے. اور زمین پر بھی خدا کی پرستش رسمی اور بورنگ نہیں ہونی چاہیے. آسمان پر نے گیت پرستش کا حصہ ہے. It's a part of the worship. نئے گیت ابدیت میں مسلسل گائے جائیں گے, یہ جاری اور مسلسل یہ رہیں گے نیو سانگز. اور داؤد کا کلام مسلسل پرستش اور ستائش کے نئے والیوم کے ساتھ خدا کی پرستش اور ستائش سے بھرا ہوا تھا, اس لیے وہ تخت نشین رہتا تھا. آمین. نئے گیت ہماری ورشپ, ہماری ستائش کو کریٹو بناتے ہیں. یہ گیت ہمیں جو ہے خدا کے مکاشفوں, اس کے پیٹرنز کو جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اوپر ریویل کرتے ہیں. ہمیں نئی باتوں کو سیکھنے, انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے یہ ہمیں جو ہے جلا دیتے ہیں جب ہم ورشپ کرتے ہیں. اس کو سیکھیے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے ایسے ہیں جب ورشپ ہوتی ہے تو وہ ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہتے ہیں, منہ بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں. آپ کبھی بھی خدا کی پریزنس کا جو ہے وہ تجربہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے, اور اس لیے جو ہے خدا کا تخت ہمارے درمیان میں نہیں لگتا ہے. یقین جانیے ایسا ہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا تخت لگائے, آپ سوچئے خدا تخت لگائے, ٹھیک ہے, یہ عام بات نہیں ہے. وہ رب الفاج ہے جہاں پر قدوس 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 کی آوازیں ہر روز ہر وقت ہر لمحہ 24 آورز وہ جاری اور ساری رہتی ہے. آمین. آمین. پرستش سنیے, یہ آپ کی یہ وکیبلری کو جو ہے وہ انہانس کرے گی. آپ جو خدا کی ورشپ کرتے ہیں ان کی یا لغت کے اندر اضافہ ہوگا. پرستش نئے گیتوں کی جب ورشپ ہوگی آپ کی لغت کے اندر, آپ کی وکیبلری کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ اضافہ ہوگا. یہ آپ کو نیا ساؤنڈ دے گی, نئی آواز جو ہے وہ آپ کے گیتوں کے اندر نظر آئے گی. ہاللیلویا. اور یاد رکھیے نئے گیتوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے, یہ لمٹ لیس ہے کیونکہ ہولی اسپرٹ جو ہے سے یہ جاری اور ساری ہوتے ہیں, اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ گانے بجانے والوں کو پھارتا ہے,
وہ ایسے جو ہے وہ اس سے جنم لیتے ہیں. اس لیے میں یوں کہوں گا, نیو سانگس بریکس دا لمیٹیشنز. آمین. وہ سارے لمیٹیشنز کو کیا کرتے ہیں, وہ بریک کرتے ہیں. اگر آپ جو ہے اپنی زندگی کے اندر کہیں پر لمیٹڈ ہیں, آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, ایک نئے گیت کے ساتھ اس کی ورشپ کرنا شروع کریں اور آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر یہ خداوند کی معمولی آئے گی. آمین. یاد رکھیے یہ سانگس نیو سانگس ہمیں یہ اسپرچل ریلم میں لے جاتے ہیں اور پھر ہم بریک تھرو حاصل کرتے ہیں. اگر ہمیں جو ہے وہ بریک تھرو حاصل کرنے میں جو ہے دشواری جو ہے محسوس ہو رہی ہے, ہمیں مشکل پیش ہو رہی ہے کہ ہم کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ بریک تھرو حاصل کریں, تو پھر کیا کرنا شروع کریں, آپ ورشپ کرنا شروع کریں. میں آپ کی مدد آگے جا کر کرتا ہوں کہ کس طرح پر بریک تھرو آپ کی زندگی کے اندر آ سکتا ہے. جب آپ ورشپ کرنا شروع کریں گے, آپ نئے گیتوں کے ساتھ خداوند کی پرستش کرنا شروع کریں گے, تو آپ کی زندگی کے اندر بریک تھرو آئے گا. آپ پیش قدمی کرنے والے ہوں گے. اگر آپ کہیں پر رکے ہوئے ہیں اور آگے بڑھ نہیں رہے ہیں, تو کیا کرنا شروع کریں, بولیے. وہ کون ہے جو ایک مصرع کوئی گائے, کوئی ایک صرف ایک لائن. اگر آپ کے دل کے اندر کچھ اٹھ رہا ہے تو ضرور گائیے گا. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. Worship your Lord. ہاللویا. مل کر ہاللویا 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 جب آپ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کا 6واں باب پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک چیز ملے گی. یہاں پر آپ کو مہریں ٹوٹنے کا جو ہے ملے گا. آپ کو معلوم ہے کہ مہریں کب ٹوٹی؟ آپ میرے ساتھ پڑھیے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب. پانچواں باب یہاں پر جو ہے لکھا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا تھا, میں نے اس کے دہنے ہاتھ میں کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی. اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا. اور یوحنا روتا ہے کہ کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے, وہ زار زار روتا ہے. تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مسیح کا مت ڈر, دیکھ یہودا کی قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے, اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے. 8 صرف آپ اس کو اس 5ویں 6 باب کو گھر میں جا کر پڑھ سکتے ہیں. جس جگہ کے اوپر میں آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں, بائبل مقدس میں تو اس نے 8ویں آیت, جب اس نے کتاب لے لی تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برا کے سامنے گر پڑے, اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور اود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. آپ غور سے سنیے واٹ ہیپنڈ. اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے. آمین. اور جو ہی گیت گانے شروع ہوا ہے, آمین, پھر 6 باب میں پھر کیا ہوتا ہے, پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 موروں میں سے ایک کو کھولا. ورشپ, ستائش, پریز اینڈ ورشپ 7 موروں کو کھولنے کا سبب بنی ہے. آمین. یہ پروسیڈ ہوا ہے. کس طریقے کے ساتھ موریں کھلی ہیں, آمین, کس طریقے کے ساتھ جو ہے موریں کھلنے کا سبب کیسے ہوا ہے. یہ سب چیزیں جو ہمارے سامنے آج نمایاں ہوئی ہیں, یہ جو ہے یہ فیوچر ججمنٹ جو ابلیس کی ہے, اس کے لوگوں کی ہے, اور اس کے لوگوں کی بحالی کی ہے.
آپ کو کیسے جو ہے یہ نظر آئی ہے, یہ کیسے جو ہے آپ کے اوپر ریویل ہوئی ہے, جب کیا ہونا شروع ہوا ہے, بربد اور اونٹ سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے جب انہوں نے لیے اور وہ نیا گیت گانے لگے ہیں. لہذا پرستشی ہے جس نے مہروں کو توڑنے کے عمل کو جاری کیا ہے. آمین. وہ مہریں کیا بیان کرتی ہیں؟ ہاں کہ کچھ بند ہے, سیلڈ. ٹھیک ہے, یہ جو سیلز ہے, جو سیلڈ ہے, اس یہ کلوزڈ ہے. وہ کیا ہے؟ پرستش بند چیزوں کو کھولتی ہے. آمین. یہ جو کلوزڈ ہیں وہ آپ ورشپ کرنا شروع کریں, آپ ستائش کرنا شروع کریں, وہ کیا ہونا شروع ہوگا؟ جب وہ کھلنا شروع ہوگا. اور پھر وہ نیا گیت گا رہے تھے. آمین. کچھ بھی نیا نہیں ہوگا جب تک پرستش نہ ہوگی. آمین. کچھ ہے ایک عجیب کام دیکھنا چاہتے ہیں اور بڑے کام دیکھنا چاہتے ہیں اور زبردست کام دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بولیے ورشپ. ہاللویا. پرستش بند چیزوں کو, سیلڈ کو, جو سیل بند ہیں, جسے کہ کلوزڈ ہیں, وہ کیا کرتی ہیں؟ اسے توڑتی ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں جو بند ہیں وہ کھل جائیں؟ تو آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بولیے ورشپ کرنا سیکھیے, اس کو اپنی عادت بنائیے. آپ عادت بنائیے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہم نے اور طرح کی ورشپ کو اپنے کانوں میں جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. ہمیں اس سے جو ہے دور ہونا ہوگا. میں آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس ورشپ سے دور ہوں جو سیٹینک ہے, جو ہے دنیا کی ہے. یہ آپ کو موت کی طرف لے جائے گی, یہ آپ کو جو ہے کرپٹ کر دے گی. لیکن اگر آپ جو ہے دشمن کی ججمنٹ کو دیکھنا چاہتی ہیں, آپ بولے 7 سیل جب ٹوٹی ہیں, بریک ہوئی ہے, تو کیا ہوا ہے؟ وہاں پر آپ جو ہے ایک نئی جو ہے چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ شیطان, ابلیس اور دشمن اور اس کے سارے لوگوں کی ججمنٹ ہوگی. آمین. اور یہ وہ ورشپ کرتی ہے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ججمنٹ کے جو ہے پروسیس کو جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص, یہ دشمن جو ہے میرے اوپر چڑھا رہا ہے, تو کیا کرنا شروع کرو؟ ورشپ کرنا شروع کریں. آمین. اور پھر آپ مکاشفہ کی کتاب میں 7واں اور 8واں باب پڑھیں. آپ کو نرسنگوں کے ذریعے سے ورشپ ہمیں نظر آئے گی. نرسنگ کے آوازوں, پیغامات اور عدالت کو بیان کرتے ہیں. یہ نرسنگ کے بے ایمانوں کے خلاف عدالت کو بیان کرتے ہیں. نرسنگ کے فرشتوں کے پیغام کو پیش کرتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب میں پرستش, فرشتے, عدالت اور پھر خدا کی بات سے جو زمین پر قائم ہونی ہے اس کو بیان کرتی ہے. آمین. پرستش اور ستائش زمین اور آسمان میں ہوتی ہے. اس کا یہاں مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی اور اہم مقصد یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی کو قائم کیا جائے. یہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 11واں باب 15 سے 19 آیت تک آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. آمین. اور سے ضروری ہے خدا کا جو بھید ہے, خدا کا بھید. آمین. آپ کو مکاشفہ 10واں باب اس کی 7ویں آیت میں ملے گا. اس وقت تک اختتام تک نہیں پہنچے گا جب تک ٹھیک اور کامل پرستش اور پریر نہ ہوگی. یہ مکاشفہ 10واں باب کو یہ 7ویں آیت ہے جس میں 7واں نرسنگ کا حکم کا گیا ہے اور خدا کا بھید جو ہے وہ جو ہے سامنے آتا ہے. عزیز بہنوں بھائیوں, ورشپ کرنے سے جب نرسنگا بجایا جاتا ہے, جب اس کی پرستش ہوتی ہے, جب یہ پیغام دیا جاتا ہے, نرسنگا پھونکا جاتا ہے, اس کے ذریعے سے آپ جو ہے خدا کے بھید کے اختتام کو آپ جان سکیں گے, اس کو پہچان سکیں گے. مسٹری آف گاڈ کو اگر آپ سمجھنا ہے تو پھر آپ ورشپ کیجیے. آپ ستائش کیجیے اور اس کی حمد کیجیے. جب ہم مکاشفہ 15واں باب اس کی 4 سے 8 آیت پڑھیں گے تو آپ اندازہ کریں گے کہ آسمان پر جو پرستش ہوتی ہے اس کا سبب کیا ہے کہ خدا زمین پر عجیب کام کرتا ہے. جو کچھ خدا بڑے اور عجیب کام زمین پر ہوتے ہیں اس کا جو ایفیکٹ جو ہے آسمان کی ورشپ کے اوپر بھی جو ہے ممکن ہے وہ ہوتا ہے. آپ جو کچھ خدا عجیب اور بڑے کام جو زمین پر کرتا ہے
उसका जो है इफेक्ट जो है आसमानी वर्शिप के ऊपर होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको इसी तरह से लीजिए कि अगर एक शख्स जमीन पर तौबा करता है तो आसमान पर जब बाप के सामने क्या होती है? बड़ी खुशी होती है, वर्शिप होती है। वाओ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस बात को समझिए और मैं आपको जो है ये कहूंगा कि आप समझते हैं कि मुझे मुकाशवा की किताब पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ये मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मैं आपको जो है नसीहत करना चाहता हूं और मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप मुकाशवा की किताब इसलिए पढ़ें ताकि आप उस तरीके को जान सकें कि किस तरीके से खुदा की परस्तिश आसमान पर खुदा के तख्त उसके चगिर्द होती है। आमीन। वो खुदा मोहरों को तोड़ता है और जो है अदालत को जारी करता है जब हम प्रस्तिश करें। जब आप प्रस्तिश करेंगे तो खुदा की क्या करेंगे? जजमेंट को जो है आप होता हुआ देखेंगे और जब आप वर्शिप नहीं करेंगे तो जजमेंट रुक जाएगी। वो अपने अजीज बच्चों की खातिर उनके दुश्मनों से बदला लेता है, वो उनसे इंतकाम लेता है जो उसके अहद के दरमियान और उसके अहद के मकासद के दरमियान में रुकावट बनते हैं, उन सब से वो इंतकाम लेता है, उनसे बदला लेता है। अब और आखिरी बातें, सिर्फ दो बातें, हमें अदालत करने, इंतकाम लेने या बदला लेने का इख्तियार नहीं है कि है काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन वन थिंग वी कैन डू, वो क्या है? हम वर्शिप तो कर सकते हैं। आमीन। आप वर्शिप कर सकते हैं, आप प्रस्तिश कर सकते हैं। प्रस्तिश जजमेंट को वकूअ में लाती है। आमीन। वर्शिप क्या करती है? जजमेंट को वकूअ में लाती है और यही कुछ आप मुकाशवा की किताब में आप देखेंगे। लिहाजा हमें प्रस्तिश करने का हक तो है ना, अगर वो हक नहीं तो ये हक है कि आप क्या किया करें? रब खुदा बादशाह है, वो जवाबदार बादशाह है। ये तो कह सकते हैं ना, हम ये तो कह सकते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि इसको मैं खत्म ही ना करूँ और वो अगले हिस्से भी आपको अभी ही बयान कर दूँ, लेकिन वो से नहीं है। हमारी प्रस्तिश के वसीले से वो अदालत को जारी करता है। आमीन। और यही कुछ दाऊद के खैमा में हो रहा था, इसलिए खुदा ने दाऊद को कभी भी शिकस्त होने नहीं दी। आप में से कोई एक शख्स, क्या कोई ऐसा थियोलॉजी है वो बता सकता है कि दाऊद ने कभी शिकस्त खाई हुई हो? उसकी रीजन क्या है? उसकी वजह ये है, वो इस बात को समझता था कि जब मैं वर्शिप करूंगा, मैं नए गीतों के साथ खुदा की सताइश करूंगा, तो फिर क्या करेगा? वो दुश्मन की क्या करेगा? अदालत करेगा। वो और बाइबल में उसके ज़बूर में पढ़े, वो लिखा कि मैंने अपने दुश्मन को देख लिया, मुझे वो सामने आ गया है, हाँ, वो उसे तोड़ डालेगा, वो छीन डालेगा उसे। लेकिन मैं क्या करता हूँ? उसकी वर्शिप करता हूँ और उसकी सताइश करता हूँ। दाऊद के खैमा में ये सब कुछ था। आप हमारे खैमा में क्या कुछ हो रहा है? खुदा दाऊद के खैमे को दोबारा खड़ा करने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? आमीन। इस खैमा के चौगिर्द में खुदा की प्रस्तिश करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप अपने मुंह खोलने के लिए तैयार हैं, अपने हाथ बुलंद करने के लिए तैयार हैं। दाऊद तो यहां तक चला गया कि वो नाचने की हद तक चला गया। ये पहली दफा इस्राएल की हिस्ट्री के अंदर है कि कोई शख्स जो है वो नाचने की हद तक गया। अब बाइबल ये फरमाती है वो जोर से नाचा। मैं इसकी भी कमेंट्री आगे जाकर सर्मन्स के अंदर करूंगा कि दाऊद जो कहां तक हुकुम, कहां तक जो है वो गया है, उसकी सोच और उसका माइंड जो है वो कहां तक जो है वो पहुंचा है, वो वर्शिप को किस अंदाज के साथ वो देखता है। अजीज भाइयों, चर्च जो है अवेयर हो, खुदा जो है दाऊद के खैमे को अजीज रखता है, खुदा दाऊद के खैमे को पसंद करता है। और उसने क्या कह दिया है? क्या उसने जो है ऐलान किया है ज़बूर 132 के अंदर, और उसने ये साफ कह दिया है कि मैंने सिय्योन को क्या किया है? चुन लिया है। क्या करूं? क्योंकि खुदा ने सिय्योन को चुना है, उसने अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है, मैं यही रहूंगा क्योंकि मैंने उसे पसंद किया है। कि वो खुदा यहाँ पर आना चाहता है। वर्शिप जो कुछ आसमान पर हो रहा है, अगर वो यहाँ पर आपको आपके दरमियान में मिल रहा हो, उसको यहाँ पर मिल रहा हो, तो क्या वो हमारे दरमियान में नहीं रहेगा? वो यहाँ पर सुकूनत नहीं करेगा? क्यों सुकूनत नहीं कर रहा? क्यों खुदा नजर नहीं आ रहा?
क्योंकि हमने वर्शिप बंद की हुई है, हमने सताइश बंद की हुई है, अपना मुंह बंद किया हुआ है। आइए आइए खुदा उनकी प्रस्तुति करना शुरू करें। मैं चाहता हूं कि आप सब खड़े हों, सब खड़े हों और फिर हाथ सब बुलंद करें, सब उसके हुजूर में हाथ बुलंद करें, सब अपने हाथ उसकी तरफ बुलंद करें। खुदा चाहता है कि उसकी बेटी और बेटा उसकी वर्शिप करें। खुदा चाहता है कि उसके बेटे और बेटे उसकी सताइश करें। खुदा चाहता है कि उसके नाम को इज्जत और लाभ देने वाला हो। खुदा चर्च के अंदर दाऊद के खेमे को उसने खड़ा किया है। आइए उसकी वर्शिप करना शुरू करें, उसे उसके नाम को इज्जत और जलाल देना शुरू करें। एक नई आवाज के साथ आप आज उसके हुजूर में अपने मुंह को उसके लिए खोले। दाऊद कहता है अपने मुंह को खूब खोल, तो मैं उसे क्या करूंगा, भर दूंगा। खुदा हमारे मुंह को आज भरना चाहता है, खुदा हमें बरकत देना चाहता है। आइए उसकी बरकत को अपनी जिंदगी के अंदर लें। वर्शिप टू जीसस क्राइस्ट, प्रस्तुति होना शुरू हो और कोई जुबान खामोश ना रहे। रब्बुल ख्वाज के हुजूर में, खुदावंदों के खुदा के हुजूर में, जो सारी कायनात का मालिक है, उसका अहद का संदूक, उसकी हुजूरी का बादल हमारे दरमियान में आ सकता है, उसका तख्त हमारे दरमियान में लग सकता है जब हम उसकी प्रॉपर वे से उसकी प्रस्तुति, उसकी सताइश, उसकी हमद करेंगे। We worship you Lord, we magnify you Lord। उसके सामने झुक जाइए, उसके सामने अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। हालेलुया, कोई जुबान खामोश ना रहे। जीसस क्राइस्ट, आज हमारे दुश्मनों का यह कलाकमा होगा, आज उनकी जजमेंट का आगाज होगा, क्योंकि अब से हम उसकी प्रस्तुति करेंगे, अब से हम उसकी सताइश करेंगे, अब से उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे।
कर पाए, तेरे शान शान में खुदावन तेरी प्रस्तुति करते हमें पूरे दिल के साथ माफी मांगते हैं। तेरा पाक हमारी जिंदगी के लिए जुम्बिश करे ताकि हम प्रस्तुत करना सीखें जो तेरे शान शान में खुदावन तो हमारी मदद कर। शुक्र दाऊद के लिए जिसको तुमने सिखाया, हमें सीखने का खुदावन खुदा हमें शौक पैदा कर, हम तेरे गीत गाएं, तेरी प्रस्तुति करें, तेरी सताइश करें, तेरी मदद सराई करें, तेरे लिए गाएं, तेरे लिए बजाएं खुदावन और खुदा अपने पूरे दिल के साथ, ताकि तुम हमारी जिंदगी में तक नशीब रहो, तो हमारी जिंदगियों के दरमियान में बस सुकून करे। जैसे तुमने दाऊद के खैमे को अजीज रखा था, हमारे खैमे को भी अजीज रखे। मैं तेरी मेहनत करता हूँ इन बहनों भाइयों बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो तेरे सामने हैं, इन सब पर तेरा फजल है और इन सब पर खुदा तेरा प्रस्तुत का जरूर जिंदगी में जुम्बिश करे और तेरा पाक रूह की रहनुमाई आज की सारी बरकत के लिए शुक्र। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।